खुश आमदीद। आज बात सिर्फ डेटा एंट्री की नहीं होगी, बल्कि हम ये सीखेंगे कि एक्सेस में ऐसे स्मार्ट टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं जो शुरू से ही आपके डेटा को महफूज और दुरुस्त रखते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सवाल सोचने वाली बात है कि डेटा ना होने से भी ज्यादा खतरनाक क्या चीज हो सकती है। जवाब है गलत डेटा। और ये इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि किसी भी डेटाबेस की असल कीमत इसमें मौजूद मालूमात के मायार पर होती है। अगर डेटा ही गलत हो तो फैसले भी गलत होंगे। तो इस मसले से कैसे बचा जाए? हल ये है कि हम बुनियाद से शुरुआत करें, यानी डेटा दाखिल करने से भी पहले हम अपने टेबल के लिए कुछ पक्के उसूल, कुछ बिल्डिंग कोड्स बनाएंगे। और ये उसूल सेट करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो है फील्ड प्रॉपर्टीज। सीधे अल्फाज में ये वो कवायद हैं जो तय करते हैं कि किसी कॉलम में किस किस्म का डेटा आ सकता है और कैसा नजर आएगा। ये हमारे डेटा का गेटकीपर है। तो देखें, ये कुछ अहम प्रॉपर्टीज हैं। डेटा टाइप से हम बताते हैं कि फील्ड में टेक्स्ट आएगा, नंबर या तारीख। फील्ड साइज से हम लंबाई सेट कर सकते हैं। फॉर्मेट से हम दिखा सकते हैं कि डेटा कैसा नजर आया, जैसे करेंसी का निशान। डिफ़ॉल्ट वैल्यू से पहले से कोई कीमत सेट की जा सकती है और रिक्वायर्ड से ये यकीनी बनाया जा सकता है कि कोई फील्ड खाली ना रहे। चलें अब एक मिसाल देखते हैं ताकि बात ज्यादा वाज़ेह हो जाए। ये एक एम्प्लॉय टेबल का समझे कि नक्शा है। यहाँ एम्प्लॉय आईडी एक ऑटो नंबर है, यानी एक्सेस खुद हर नए मुलाजिम को एक यूनिक नंबर देगा। पे रेट करेंसी है और यूज़र नेम एक लाजमी फील्ड है जिसमें 20 से ज़्यादा हरूफ नहीं आ सकते। हर चीज़ पहले से तय है। ठीक है, तो हमारा नक्शा यानी ब्लूप्रिंट तो बन गया। अब वक्त है इस पर इमारत खड़ी करने का, यानी डिज़ाइन से डेटा एंट्री की तरफ जाने का। और एक्सेस में ये करना बहुत ही आसान है। देखें, 3 सीधे सादे तरीके हैं। या तो रिबन पर व्यू बटन इस्तेमाल करें, या नेविगेशन पैन में टेबल पर राइट क्लिक करके ओपन कर लें, या फिर टेबल के टैब पर ही राइट क्लिक करके डेटा शीट व्यू में चले जाएं। चलें फिर, अब असली मजा आने वाला है। अब हम करेंगे इसकी टेस्ट ड्राइव और देखेंगे कि जो असूल हमने बनाए थे वो काम कैसे करते हैं। अच्छा, तो हम पहले मुलाजिम का रिकॉर्ड डाल रहे हैं। यूजर नेम के बाद पासवर्ड रखा जा रहा है। पासवर्ड। वाह, डेटा सिक्योरिटी तो जैसे अपने उरूज पर पहुंच गई। इससे बेहतर पासवर्ड और क्या ही हो सकता था, ठीक है ना? अब जरा यहां जादू देखें। पे रेट वाले फील्ड पर गौर करें। हमने लिखा सिर्फ 60 और देखें क्या हुआ। खुद बखुद $60.00 हो गया। ये है करेंसी डेटा टाइप का कमाल। फॉर्मेटिंग खुद हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े टेस्ट की तरफ। क्या होगा अगर हम कोई ऐसी फील्ड खाली छोड़ दें जिस पर हमने रिक्वायर्ड का उसूल लगाया था? और ये देखिए, एक्सेस ने हमें फौरन रोक लिया। एरर आ गया कि tbemployees.username की फील्ड में कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है। यह हमें आगे नहीं जाने देगा। तो ये एरर कोई नाकामी नहीं बल्कि हमारी कामयाबी है। इसका मतलब है कि हमारा बनाया हुआ ब्लूप्रिंट बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। टेबल खुद अपने उसूल नाफिज कर रहा है और गलत डेटा को अंदर आने ही नहीं दे रहा। तो इस पूरी मश्क का हासिल क्या है? और इसका फायदा सिर्फ एक टेबल तक ही महदूद नहीं है। देखें, शुरू में ये थोड़ी मेहनत करने का फायदा ये है कि डेटा एंट्री की आम गलतियां होती ही नहीं है। बाद में डेटा साफ करने पर वक्त ज़ाया नहीं होता। डेटा काबिल भरोसा रहता है और एक मजबूत एप्लीकेशन की बुनियाद बनती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। फील्ड प्रॉपर्टीज और भी बहुत कुछ कर सकती हैं, जैसे कि हाइपरलिंक। इस मिसाल को देखें, यहाँ एक वेबसाइट का लिंक डाला गया है जिस पर क्लिक करके सीधा वो वेब पेज खोला जा सकता है। इससे यह भी पता चलता है कि डेटा सिर्फ बेजान मालूमात नहीं है, ये इंटरैक्टिव भी हो सकता है, जो आपके डेटाबेस को और भी कारआमद बना सकता है। तो आखिर में बस ये सोचने की बात है, अगर एक अकेला टेबल इतना स्मार्ट बन सकता है तो जरा तसव्वुर करें कि जब ऐसे कई टेबल्स आपस में जुड़ जाएंगे तो वो मिलकर क्या कमाल कर सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बाज़ाहिर तो खालिस टेक्निकल मालूम होता है, लेकिन इसके असरात हमारी डिजिटल जिंदगी पर बहुत गहरे हैं। राइट, हाँ बिल्कुल। यानी लोग इन डेटाबेस सिस्टम्स को बस रोज और कॉलम समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत ही पेचीदा और सोचा समझा रिलेशनल स्ट्रक्चर होता है। और इसी स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 में डेटा एंट्री और टेबल डिजाइन पर गौर करेंगे। सही कहा।
और ये मालूमात YouTube चैनल प्रोग्रामिंग मेड इजी की एक वीडियो से ली गई हैं। इस वीडियो के पेशकर्ता स्टीव बिशॉप हैं। ये सोर्स इसलिए भी अहम है क्योंकि स्टीव सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, वो प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के जहन में क्या चल रहा होता है जब वो एक टेबल डिजाइन करता है। वही तो हमारा बुनियादी मकसद ही ये समझना है कि किसी भी डेटाबेस में मालूमात दर्ज करने के जो बुनियादी उसूल होते हैं वो किस तरह पूरे सिस्टम को मुनज़्ज़म रखते हैं और तबाही से बचाते हैं। और ये जानना सबके लिए जरूरी है, चाहे कोई टेक की फील्ड से हो या नहीं। ठीक है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि डेटाबेस दरअसल किस तरह काम करता है और टेबल डिजाइन के वक्त लगाई जाने वाली पाबंदियां यानी कंस्ट्रेंट्स इतनी अहम क्यों होती हैं। कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो स्टीव की वीडियो में एक बेहतरीन केस स्टडी सामने आती है। उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया कि डेटा को मखसूस कैटेगरीज में कैद करना क्यों जरूरी है। हाँ, मैं वो देख रही थी जब उन्होंने स्टेट यानी रियासत के नाम के लिए एक फील्ड डिजाइन की तो वहां उन्होंने कैरेक्टर लिमिट को सिर्फ 2 पर सेट कर दिया। सिर्फ 2 कैरेक्टर्स पर? हाँ, यानी अगर कोई डेटा एंट्री करने वाला शख्स एरिज़ोना स्टेट दाखिल कर रहा है तो वो सिर्फ AZ लिख सकेगा, तीसरा हर्फ वहां टाइप ही नहीं होगा। यहाँ जो बात सबसे हैरानकुन है वो ये है कि ये छोटी सी पाबंदी दरअसल पूरे सिस्टम को आगे चलकर क्रैश होने या गलत रिपोर्ट्स जनरेट करने से बचाती है। वो कैसे? मतलब लोग तो पूरा नाम लिखना पसंद करते हैं ना। सोचिए, अगर स्टेट का फील्ड ओपन छोड़ दिया जाए, कोई आकर वहां पूरा एरिज़ोना लिखेगा, कोई जल्दी में AZ IZ लिख देगा और कोई लोअर केस में लिख देगा, और कोई शायद स्पेलिंग मिस्टेक करके $N के साथ एरिज़ोना लिख दे। बिल्कुल, इंसान गलती करता है। फिर जब महीने के आखिर में मैनेजमेंट पूछेगी कि हमें सिर्फ एरिज़ोना स्टेट की सेल्स रिपोर्ट चाहिए, तो डेटाबेस इन तमाम वेरिएशंस को अलग अलग स्टेट्स तस्वुर करेगा। ओह अच्छा, यानी रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर गलत हो जाएगी। वही तो, 2 कैरेक्टर्स की लिमिट मुकर्रर करके डिजाइनर दरअसल इन गलतियों को उसी वक्त ब्लॉक कर रहा है जब वो टाइप हो रही होती हैं। ये डेटा इंटेग्रिटी बरकरार रखने का इंतहाई मौसर तरीका है। यानी हम दरअसल एक्यूरेसी का बोझ इंसान के कंधों से उठाकर सिस्टम के कंधों पर डाल रहे हैं ताकि सिस्टम गलत डेटा को अंदर आने ही ना दे। एग्जैक्टली। और डेटा इंटेग्रिटी की बात हो ही रही है तो वो वीडियो में एक और बहुत प्रैक्टिकल मसला ज़ेरे बहस आया जो डेटाबेस डिज़ाइन करने वालों को अक्सर परेशान करता है। डेटा टाइप की अचानक तब्दीली वाला मसला। हाँ, स्टीव ने शुरू में एम्प्लॉय की उम्र दर्ज करने के लिए एक फील्ड बनाया एज के नाम से, और उसका डेटा टाइप उन्होंने न्यूमेरिक यानी आदात पर सेट किया। लेकिन उम्र तो स्टैटिक नहीं होती ना, हर साल बदल जाती है। 1 साल बाद वो 30 साल का एम्प्लॉय 31 का हो जाएगा। सही पकड़ा। उन्हें भी यही एहसास हुआ कि डेटा पुराना हो जाएगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसे डेट ऑफ बर्थ में तब्दील करना चाहिए, जिसका डेटा टाइप डेट टाइम होता है। लेकिन जब आप सिस्टम का स्ट्रक्चर बदलते हैं और पहले से उसमें नंबर्स मौजूद हों जैसे 30 और 45, तो एक्सेस फौरन एरर देकर प्रोसेस रोक देता है। बिल्कुल, वो एरर थ्रो करता है। अब यहाँ मैं एक सवाल उठाना चाहती हूँ। बज़ाहिर ये एक डिज़ाइनर के लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग लगता है। अगर मैं खुद सिस्टम की एडमिन हूँ और मैं ही स्ट्रक्चर बना रही हूँ, तो एक्सेस मुझे मेरी ही मर्जी की तब्दीली करने से क्यों रोक रहा है? ये वाकई फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, लेकिन एक्सेस को डेटा की फिक्र हमसे ज़्यादा होती है। मसला सिर्फ फील्ड का नाम बदलने का नहीं है, बल्कि उस फॉर्मेट का है जिसमें कंप्यूटर मेमोरी को समझता है। यानी वो नंबर को एज एन इंटीजर मेमोरी में सेव करता है। जब आप उसे अचानक डेट टाइम में बदलते हैं तो एक्सेस कंफ्यूज हो जाता है। केस 30 का मैं क्या करूं? क्या ये साल 1930 है या किसी महीने की 30 तारीख है? सही का, एक नंबर को अचानक से तारीख में तब्दील करना सिस्टम के बैकएंड लॉजिक के लिए नाकाबिले फहम है। इससे सारा पिछला डेटा करप्ट हो सकता है। ये एरर दरअसल एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। तो ऐसी सूरत हाल में वर्क अराउंड क्या होना चाहिए? क्योंकि तब्दीली तो करनी ही है, उम्र को वैसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। वीडियो में स्टीव ने इसका एक सेफ तरीका बताया, जिसे हम डेटा माइग्रेशन का एक छोटा वर्जन कह सकते हैं। उन्होंने पुराने न्यूमेरिक फील्ड को डिलीट नहीं किया था शुरू में। बिल्कुल नहीं, उन्होंने उसे वैसे ही छोड़ दिया और एक नया फील्ड बनाया डेट ऑफ बर्थ के नाम से। फिर उसका डेटा टाइप शुरू से ही डेट टाइम रखा।
یہ واقعی ایک بہت پروفیشنل اپروچ ہے، یعنی ایگزسٹنگ فیلڈ کے ڈیٹا ٹائپ کو چھیڑنے کے بجائے نیا فیلڈ بناؤ اور پرانا ڈیٹا وہاں اس کے صحیح فارمیٹ میں منتقل کر دو۔ ہاں، جب مکمل تسلی ہو جائے کہ نیا فیلڈ ٹھیک کام کر رہا ہے اور کوئی ڈیٹا لاس نہیں ہوا، تب آپ جا کر اس پرانے نیومیرک فیلڈ کو ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معلومات کے نظام میں اسٹرکچرل تبدیلیاں کتنی احتیاط سے اور پراپر میتھڈالوجی کے تحت کرنی پڑتی ہیں۔ اور اسی ڈیٹ ٹائم فیلڈ کو مزید بلٹ پروف بنانے کے لیے انہوں نے ان پٹ ماسک اور ڈیفالٹ ڈیٹ جیسی سیٹنگز کا بھی ذکر کیا۔ ہاں، انہوں نے ان پٹ ماسک میں شارٹ ڈیٹ کا انتخاب کیا، اس کے ساتھ ہی ڈیفالٹ ڈیٹ میں =ڈیٹ فنکشن لگا دیا جو آج کی تاریخ خود اٹھا لیتا ہے۔ یہ دونوں فیچرز الگ الگ مقاصد پورے کرتے ہیں۔ ان پٹ ماسک یوزر کو ایک ویژول باؤنڈری دیتا ہے کہ اسکرین پر پہلے سے ہی منتھ، ڈے، ایئر کا فارمیٹ نظر آنے لگتا ہے۔ کوئی مہینے کی جگہ سال نہیں لکھ سکتا کیونکہ ماسک اسے روک دے گا۔ یہ ڈیٹا انٹیگریٹی کا حصہ بن گیا، اور ڈیفالٹ ویلیو والا آپشن ٹائم بچاتا ہے۔ اگر روزانہ نئی انٹریز ہو رہی ہیں تو بار بار کرنٹ ڈیٹ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بالکل آٹومیشن ہو جاتی ہے۔ اب یہاں تک تو ہم نے آرکیٹیکچر اور رولز کی بات کر لی، لیکن صرف ٹیبل کا بلو پرنٹ بنا لینا ہی تو کافی نہیں ہے، اس میں اصل معلومات بھی داخل کرنی ہوتی ہیں۔ صحیح کہا، اور جب سٹیو ڈیٹا انٹری کے مرحلے پر آتے ہیں تو وہ دو مختلف ویوز کے درمیان نیویگیشن پر روشنی ڈالتے ہیں، ڈیزائن ویو اور ڈیٹا شیٹ ویو۔ انہوں نے سکھایا کہ ان کے درمیان سوئچ کرنے کے لیے ہوم ٹیب یا ڈیزائن ٹیب کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پھر ٹیبل کے نام پر رائٹ کلک کر کے بھی سوئچ کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ ان دونوں ویوز میں الجھ جاتے ہیں۔ یہ الجھن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ لوگ ان دونوں ویوز کی نفسیات کو نہیں سمجھتے۔ اگر آسان الفاظ میں بیان کروں تو ڈیزائن ویو بالکل ویسا ہے جیسے کسی عمارت کا نقشہ بنانا، یعنی آرکیٹیکٹ کا کام۔ ہاں، جب آپ ڈیزائن ویو میں ہوتے ہیں تو آپ آرکیٹیکٹ ہوتے ہیں۔ آپ طے کرتے ہیں کہ عمارت میں کتنے کمرے ہوں گے، دیواریں کتنی موٹی ہوں گی، یعنی کیریکٹر لمٹس اور ڈیٹا ٹائپس۔ وہاں رولز بنتے ہیں۔ اور جب ہم ڈیٹا شیٹ ویو میں آتے ہیں تو ہم اس عمارت کے رہائشی بن جاتے ہیں، ٹیننٹ بن جاتے ہیں۔ بالکل، وہاں اصل معلومات کام کرتی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈیٹا شیٹ ویو میں کام کرنے والا ہر شخص انہی اصولوں کا پابند ہوتا ہے جو آرکیٹیکٹ نے طے کیے تھے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب سٹیو نے ڈاٹا شیٹ ویو میں پریکٹیکلی معلومات داخل کرنا شروع کی تو انہوں نے فرضی ڈیٹا استعمال کیا، اور اس میں ان کی اپروچ کافی مذاقیہ تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے ریکارڈ میں اپنا ہی فرضی ڈیٹا داخل کیا، اور کیونکہ وہ خود ڈاٹا بیس بنا رہے تھے تو انہوں نے اپنی تنخواہ $60 فی گھنٹہ رکھ دی، اور پاسورڈ انتہائی محفوظ رکھا، صرف لفظ پاسورڈ۔ یہ کلاسک ڈیولپر موو تھا، لیکن اس مذاق کے پیچھے ایک گہرا تکنیکی سبق چھپا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ سسٹم خود سے ڈیٹا کی کامن سینس کو جج نہیں کر سکتا۔ ایکسس کو نہیں معلوم کہ پاسورڈ ایک کمزور چابی ہے۔ جب تک کہ آرکیٹیکٹ واپس ڈیزائن ویو میں جا کر رول نہ لگائے کہ پاسورڈ فیلڈ میں کم از کم 8 کیریکٹرز اور ایک نمبر ہونا لازمی ہے، تب تک ایکسس کچرا ڈیٹا قبول کرتا رہے گا۔ یعنی سسٹم اتنا ہی عقل مند ہوتا ہے جتنا اسے ڈیزائن کرنے والا بناتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دوسرا ریکارڈ داخل کیا جو فرضی امپلائی جین ڈو کا تھا، جسے انہوں نے اچھی امپلائی قرار دیا تھا، لیکن اس کی تنخواہ صرف $20 فی گھنٹہ رکھی۔ باس خود $60 لے رہا ہے۔ خیر، جب وہ جین ڈو کا ڈیٹا انٹر کر رہے تھے تو ایک بہت اہم ٹیکنیکل مسئلہ سامنے آیا۔ ہاں، وہ ریکوائرڈ فیلڈ والا مسئلہ۔ ہاں، وہ غلطی سے یوزر نیم والا فیلڈ خالی چھوڑ گئے اور سیدھا ڈیٹا سیو کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے انٹر دبایا، ایکسس نے فوراً ایرر دے دیا اور انہیں آگے جانے سے روک دیا۔ اس ایرر میسج کے آنے کی وجہ وہی آرکیٹیکچر تھی جس کی ہم مسلسل بات کر رہے ہیں۔ سٹیو نے ڈیزائن ویو میں یوزر نیم کے فیلڈ کو ریکوائرڈ یعنی لازمی فیلڈ سیٹ کیا ہوا تھا، اور الاؤ زیرو لینتھ کو بھی نو کیا ہوا تھا تاکہ کوئی صرف سپیس بار دبا کر آگے نہ نکل جائے۔ تو جب فیلڈ خالی چھوڑی تو ایکسس کا انجن جاگ گیا۔ سسٹم نے بتایا کہ آپ نے ہی ہدایت دی تھی کہ بنا یوزر نیم کے کسی کا ڈیٹا محفوظ نہیں کرنا، اس لیے اب آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ یہ اسٹرکٹ رولز صرف ڈیٹا کو فارمیٹ نہیں کرتے بلکہ ریئل ٹائم میں فرد کے بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ ایک پاور ڈائنامک ہے سسٹم اور یوزر کے درمیان۔
ایرر آنے کے بعد جب یوزر نیم انٹر کیا تبھی سسٹم نے پروسیس آگے بڑھنے دیا۔ اور ایک اور آٹومیٹک سہولت تب دیکھنے میں آئی جب انہوں نے $20 تنخواہ انٹر کی۔ انہوں نے صرف نمبر 20 ٹائپ کیا تھا، لیکن باہر نکلتے ہی ڈالر کا نشان اور ڈیسیملز خود بخود لگ گئے، کیونکہ اس فیلڈ کا فارمیٹ ڈیزائن ویو میں کرنسی رکھا گیا تھا۔ ایکسس سمجھ گیا کہ یہ رقم ہے۔ ساتھ ہی یوزر نیمز کے حوالے سے ایک سٹینڈرڈ کارپوریٹ پریکٹس کی وضاحت بھی ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ عام طور پر پہلا حرف اور آخری نام ملا کر یوزر نیم بنتا ہے، جیسے اسٹیو بشپ کا ایس بشپ۔ یہ کنونشنز بڑے دفتروں میں آئیڈینٹی مینجمنٹ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ ہر کسی کو پسند کا عجیب یوزر نیم تو نہیں لینے دے سکتے نا۔ اور اگر دو ایسے افراد آ جائیں جن کے نام ایک جیسے ہوں تو ٹکراؤ سے بچنے کے لیے درمیانی نام کے پہلے حرف کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے ایس ایم بشپ۔ وہاں دوبارہ وہ فیلڈ لینتھ کی پابندی یاد آتی ہے جو انہوں نے ڈیزائن ویو میں 20 کیریکٹرز تک محدود رکھی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ یوزر نیم اس سے لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے اسٹینڈرڈ رول سے ڈیٹا سرچ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ڈیٹا بیس کی اس دنیا میں صرف ٹیکسٹ اور نمبرز نہیں ہوتے۔ اسٹیو نے وضاحت کی کہ ایکسس میں ہم ویب کی سہولیت بھی لا سکتے ہیں، جیسے ہائپر لنکس۔ ہاں، انہوں نے ٹیبل کے اندر ایک پورا فیلڈ ہائپر لنک کا رکھا اور اس میں اپنے یوٹیوب چینل کا ویب ایڈریس داخل کیا۔ کلک کرنے پر براؤزر میں ان کا چینل کھل گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایکسس صرف اعداد و شمار کی سٹوریج نہیں ہے، بلکہ یہ دوسری ایپلیکیشنز اور ویب کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو ہائپر لنک کی یہ سہولت انٹیگریشن کی صرف ایک جھلک ہے۔ اصل چیز جو سسٹم کو طاقتور بناتی ہے وہ VBA یعنی ویژول بیسک فار ایپلیکیشنز ہے، جس کا اشارہ انہوں نے ویڈیو کے آخر میں دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ایکسس صرف پیسو ٹیبل نہیں ہے، اسے VBA اسکرپٹس کے ذریعے اتنا ایکٹیو بنایا جا سکتا ہے کہ وہ ونڈوز کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کر سکے۔ یہ پوائنٹ سب سے دلچسپ تھا میرے لیے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ VBA کی مدد سے ایسی اسکرپٹس بن سکتی ہیں جو خود بیک گراؤنڈ میں معلوم کر لیں کہ کمپیوٹر کا اپنا نام کیا ہے اور کون سا یوزر لاگ ان ہے، یعنی ڈیٹا بیس نظر رکھ رہا ہے۔ اور اس معلومات کا فائدہ اٹھا کر رپورٹ پرنٹنگ کو آٹومیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اگر بڑا دفتر ہے تو سسٹم طے کرے گا کہ کون سا شخص کس فلور پر بیٹھا ہے اور رپورٹ اسی کے قریبی پرنٹر پر پرنٹ ہوگی۔ اور یہی جگہ پر آ کر ایک ڈیٹا بیس سسٹم اپنی میچورٹی پر پہنچتا ہے، جہاں ڈیٹا سٹوریج اصل میں سمارٹ آٹومیشن بن جاتی ہے۔ چاہے کوئی بورڈ میٹنگ کی تیاری کر رہا ہو یا بس ٹیک کو سمجھنا چاہتا ہو، ان اصولوں کو جاننا ضروری ہے۔ ڈیٹا ٹائپس، ان پٹ ماسکس، ریکوائرڈ فیلڈز اور VBA اسکرپٹس مل کر ایک ایسی مشین بناتے ہیں جو بڑے پیمانے پر معلومات کو منظم رکھتی ہے۔ اس آٹومیشن اور کنٹرول کے بغیر کوئی بھی آرگنائزیشن اپنے ڈیٹا پر اعتماد نہیں کر سکتی، اور جہاں ڈیٹا کی ایکیوریسی ڈاؤٹ فل ہو وہاں فیصلے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں۔ تو ان سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی کہ بنیادی لیول پر بنائے گئے رولز بڑے سسٹمز کو تباہی سے بچاتے ہیں۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو بات یہی آتی ہے کہ ڈیزائن کی سطح پر لگائے گئے چھوٹے اصول ہی سب کچھ سنبھالتے ہیں، چاہے وہ 2 کیریکٹرز کی لمٹ ہو یا ریکوائرڈ فیلڈز جہاں سسٹم راستہ روک لے۔ اگر پابندیاں نہ ہوں تو غلطیوں کا امکان بہت بڑھ جاتا ہے۔ ڈیزائن ویو وہ ماسٹر کنٹرول روم ہے جہاں سے پلاننگ ہوتی ہے، اور ڈیٹا شیٹ ویو وہ میدان ہے جہاں اس کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔ اسٹیو بشپ کی اس پریزنٹیشن نے ہمیں بیک اینڈ کی آرکیٹیکچر مکمل طور پر سمجھا دی۔ اور یہ سب گہرائی سے سمجھنے کے بعد اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ایک سمپل سے ایکسس ڈیٹا بیس میں موجود ڈیزائن ویو کے چند چھوٹے اصول اس قدر سخت اور آٹومیٹڈ کنٹرول رکھتے ہیں کہ معلومات کس طرح درج ہوں گی، تو ہماری آج کی روزمرہ کی ماڈرن ڈیجیٹل زندگی کس حد تک ایسے اندیکھے ڈیزائن ویوز کے تحت گھوم رہی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ جب ہم کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ بناتے ہیں یا نیا ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ہم دراصل کسی اور کے بنائے ہوئے ڈیزائن ویو کی پابندیوں میں قید ہو کر اپنا ڈیٹا دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم کیا ٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں، کتنے کیریکٹرز استعمال کر سکتے ہیں، تصویر کا فارمیٹ کیا ہوگا، یہ سب انہی چھپائے ہوئے الگورتھمز اور ریکوائرڈ فیلڈز کا حصہ ہے جنہیں کسی اور نے مقرر کیا ہے۔ یہ واقعی ایک ایسی چنگاری ہے جس پر ہمیں مزید غور کرنا چاہیے۔
کہ ہماری ڈیجیٹل آزادی واقعی میں آزاد ہے یا کسی اور کے بنائے ہوئے ہڈن پیرامیٹرز کے اندر محدود ہے؟ ہم جو کچھ آن لائن کرتے ہیں کیا وہ ہم طے کرتے ہیں یا پردے کے پیچھے بیٹھا کوئی آرکیٹیکٹ ہم سے وہ کروا رہا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو سننے والوں کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ واقعی یہ ایک ایسا خیال ہے جو ذہن میں دیر تک گونجتا رہے گا۔ ہم دن بھر ڈیٹا شیٹ ویو کے اندر زندگی گزارتے ہیں جبکہ ڈیزائن ویو کی چابیاں کسی اور کے پاس ہیں۔ ڈیجیٹل دنیا کے ظاہری مناظر کے پیچھے چھپی ان گہری پابندیوں کو سمجھنا ہی ہمیں آگاہ اور بہتر یوزر بناتا ہے۔ آج کے سفر میں بس اتنا ہی۔ امید ہے ان معلومات نے ڈیجیٹل اصولوں کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ فراہم کیا ہوگا۔ خود سوچئے اور خود تحقیق کیجئے۔ اس علمی مکالمے اور تجزیے میں خوشامدید جو ہمیں مختلف زاویہ نگاہ سے حقائق کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ آج کی ہماری بحث کا مرکز مائکروسافٹ ایکسیس 2013 میں ڈیٹا بیس کے بنیادی ڈھانچے یعنی ڈیٹا بیس ڈیزائن اور ڈیٹا انٹری کے طریقہ کار پر مبنی ہے۔ ہمارے سامنے جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ڈیٹا بیس میں سخت قواعد جیسے ریکوائرڈ فیلڈز اور فیلڈ سائز کی حدود ڈیٹا کی درستگی کے لیے واقعی ناگزیر ہیں، یا پھر کیا یہ حد سے زیادہ سختی صارف کے کام کی روانی میں خلل ڈالتی ہے؟ میں آج اس موقف کی نمائندگی کر رہی ہوں کہ سخت اور پیشگی طے شدہ قواعد ایک بہترین اور مضبوط ڈیٹا بیس کی بنیاد ہے جو غلطیوں کو شروع میں ہی روک دیتے ہیں۔ اور میں اس مسئلے کو ایک مختلف انداز سے دیکھتا ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ ڈیٹا ماڈلنگ اور سسٹم ڈیزائن میں لچک یعنی فلیکسیبلٹی کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ حد سے زیادہ سخت پابندیاں جیسے کسی بھی فیلڈ کو فوری طور پر لازمی قرار دینا نظریاتی طور پر تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن عملی کام کے دوران یہ رکاوٹ بن جاتی ہیں اور ڈیٹا کو اپ ڈیٹ کرنے میں شدید مسائل پیدا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اپنے ابتدائی موقف سے اس بحث کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سورس مٹیریل کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ ایکسیس میں ڈیٹا کی درستگی کو یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن ویو میں سخت پابندیاں لگانا محض ایک آپشن نہیں بلکہ ایک بنیادی ضرورت ہے۔ مطلب ہم نے دیکھا کہ کس طرح یوزر نیم کو لازمی قرار دیا گیا اور الاؤ زیرو لینتھ کو نو پر سیٹ کیا گیا۔ صحیح۔ یہ بظاہر چھوٹی سی سیٹنگ دراصل اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ کوئی بھی ریکارڈ نامکمل حالت میں محفوظ نہ ہو۔ جب ہم ایک ایمپلائی ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی ملازم کا ریکارڈ تو موجود ہو لیکن اس کا لاگ ان یوزر نیم غائب ہو۔ میرے نزدیک پیشگی منصوبہ بندی اور سختی ہی بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اگر ہم شروع میں ہی یہ پابندیاں نہیں لگائیں گے تو بعد میں ہزاروں نامکمل ریکارڈز کو درست کرنا ایک ڈراؤنا خواب بن سکتا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، لیکن ذرا اس کے عملی پہلو پر غور کریں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ نظریاتی اور آرکیٹیکچرل سطح پر یہ پابندیاں بہت دلکش لگتی ہیں، لیکن جب ہم حقیقی دنیا کی بات کرتے ہیں تو یہ سختی مائکرو مینجمنٹ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ سورس مٹیریل میں ہی اس کی ایک بہترین مثال موجود ہے، جب ایج یعنی عمر کے عددی فیلڈ کو ڈیٹ آف برتھ کے فارمیٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ سسٹم نے فوراً ایک ایرر دے دیا کہ اس تبدیلی سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بالکل، وہ تو سسٹم کا کام ہے۔ جی، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ نظام کو صارف کے کام کے قدرتی بہاؤ کے مطابق ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے راستے کی رکاوٹ۔ مجھے آپ کی اس بات سے تھوڑا اختلاف ہے۔ وہ جو سسٹم کا ایرر تھا وہ دراصل کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہ ایک حفاظتی حصار تھا۔ آئیے اسی پرانے ڈیٹا کی موجودگی میں ڈیٹا ٹائپ کی تبدیلی کے مسئلے کو ذرا گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ سورس مٹیریل بالکل واضح کرتا ہے کہ جب آپ عمر جیسے ایک عددی ڈیٹا ٹائپ کو ہٹا کر اس کی جگہ تاریخ پیدائش لانا چاہتے ہیں تو آپ محض ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو سے ٹائپ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ سسٹم آپ کو وارننگ دیتا ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس پہلے سے سینکڑوں ملازموں کا ڈیٹا موجود ہے تو وہ کرپٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ وارننگ یا یہ سختی صارف کے لیے الجھن کا باعث نہیں بنتی؟ جب ایک صارف کو احساس ہوتا ہے کہ اسے غلط قسم کا ڈیٹا مل رہا ہے یا ابتدائی ڈیزائن میں کوئی خامی رہ گئی ہے، جیسے عمر کو ایک جامد نمبر کے طور پر محفوظ کرنا جو کہ اگلے سال غلط ہو جائے گا، تو اسے ٹھیک کرنے کا عمل آسان ہونا چاہیے۔
ایکسیس کا فوراً ایرر دینا صارف میں ایک طرح کا خوف پیدا کرتا ہے۔ میں اسے خوف نہیں کہوں گی، بلکہ ڈیٹا کی سالمیت کے لیے ایک ضروری قدم کہوں گی۔ درست طریقہ یہی ہے جو سورس مٹیریل میں بتایا گیا کہ آپ ایک نیا فیلڈ بنائیں۔ ذرا سوچئے، اگر سسٹم اتنی آسانی سے آپ کو پرانے کالم کی بنیاد ہی تبدیل کرنے دے تو آپ کا وہ سارا پرانا ڈیٹا ہمیشہ کے لیے ضائع ہو سکتا ہے۔ ایکسیس دراصل آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ ایک ساختی تبدیلی کر رہے ہیں اور آپ کو محتاط ہونا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیٹا ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابتدائی خاکہ بناتے وقت اگر ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو اسے بعد میں ٹھیک کرنا ایک عذاب بن جاتا ہے۔ آپ کو ایک نیا فیلڈ بنانا پڑتا ہے، پھر پرانے ڈیٹا کو نئے فیلڈ میں منتقل کرنے کے لیے پیچیدہ طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور پھر پرانے فیلڈ کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل، یہ سب لچک کی کمی کی واضح مثال ہے۔ ایک بہترین سسٹم وہ ہے جو ارتقائی تبدیلیوں کو آسانی سے قبول کر سکے۔ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے، لیکن میرا ماننا ہے کہ ڈیٹا بیس کوئی ورڈ ڈاکیومنٹ نہیں ہے جسے آپ جب چاہیں تبدیل کر لیں۔ اس کا ایک باقاعدہ منظم ڈھانچہ ہوتا ہے، اور اسی منظم ڈھانچے سے جڑا ہوا ہمارا دوسرا اہم نقطہ ہے فیلڈ سائز کی حد بندی اور لازمی فیلڈز۔ ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ کے لیے 2 حروف کی حد مقرر کرنے کی تجویز دی گئی، جیسے ایریزونا کے لیے صرف AZ۔ اسی طرح یوزر نیم کے لیے زیادہ سے زیادہ 20 حروف کی حد مقرر کی گئی۔ ہاں، اور یہیں سے میرے نزدیک اصل مسائل شروع ہوتے ہیں۔ مجھے بات مکمل کرنے دیں۔ میرے نزدیک یہ کوالٹی کنٹرول کی بہترین اور عملی مثال ہے۔ اس کے ساتھ ہی یوزر نیم کے فیلڈ کو ریکوائرڈ یعنی لازمی کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ لاگ ان کا نظام بغیر کسی خرابی کے کام کرے۔ اگر آپ لوگوں کو 50 حروف کا یوزر نیم بنانے کی آزادی دے دیں گے یا یوزر نیم کے بغیر ہی ریکارڈ محفوظ کرنے دیں گے تو آپ کا پورا سیکیورٹی میکنزم تباہ ہو جائے گا۔ یہ دلیل سننے میں بہت زبردست لگتی ہے واقعی، لیکن کیا آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اس سختی کا عملی کام پر ایک عام انسان پر کیا اثر پڑتا ہے؟ سورس مٹیریل سے ہی ذرا اس واقعے کو یاد کریں جب جین ڈو کا ریکارڈ انٹر کیا جا رہا تھا۔ جی، وہ ایک بہترین مثال ہے کہ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے۔ دراصل وہ ایک بہترین مثال ہے کہ سسٹم کس طرح کام کو روکتا ہے۔ صارف نے جین ڈو کا نام اور اس کی $20 فی گھنٹے کی تنخواہ درج کی، لیکن جیسے ہی اس نے یوزر نیم درج کیے بغیر آگے بڑھنے اور ریکارڈ محفوظ کرنے کی کوشش کی تو ایکسس نے اسے سختی سے روک دیا۔ ایک حقیقی دفتر کا تصور کریں، بعض اوقات آپ کے پاس کام کے دوران تمام معلومات فوراً موجود نہیں ہوتی، لیکن ایک ملازم کا یوزر نیم تو بنیادی معلومات کا حصہ ہے نا۔ ایک سیکنڈ، ضروری نہیں۔ فرض کریں ایک نیا ملازم آج ہی کمپنی میں آیا ہے، HR کو اس کا بنیادی ڈیٹا سسٹم میں ڈالنا ضروری ہے تاکہ اس کی تنخواہ کا پروسیس شروع ہو سکے، لیکن IT ڈپارٹمنٹ نے ابھی تک اس کا یوزر نیم نہیں بنایا۔ آپ کے سخت اصول کے تحت ڈیٹا انٹری آپریٹر اس ملازم کا کوئی بھی ڈیٹا محفوظ نہیں کر پائے گا۔ وہ اسکرین کے سامنے بیٹھا رہے گا کہ جب تک IT والے یوزر نیم نہیں دیتے۔ یہ تو سسٹم کا انسان کو مفلوج کر دینا ہے۔ دیکھیں، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ اسے ایک رکاوٹ کے طور پر کیوں پیش کر رہے ہیں، لیکن میں اسے ڈیٹا کی درستگی کا ضامن سمجھتی ہوں۔ اگر IT نے یوزر نیم نہیں بنایا تو اصولاً وہ ملازم سسٹم میں ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا سوچئے، اگر ہم نامکمل ڈیٹا کو سسٹم میں آنے دیں گے تو جین ڈو کا ریکارڈ ہمیشہ کے لیے نامکمل رہ سکتا ہے، کیونکہ ڈیٹا انٹری آپریٹر شاید کبھی واپس آ کر اسے اپڈیٹ ہی نہ کرے۔ معاف کیجیے گا، لیکن میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ اگر آپ ڈیٹا انٹری آپریٹر کو دیوار سے لگا دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ انسان ہے، وہ صرف ایرر سے بچنے کے لیے اور اپنا کام مکمل کرنے کے لیے یوزر نیم کے خانے میں کوئی فرضی نام ڈال دے گا، جیسے ٹیسٹ 123۔ اب مجھے بتائیں، کیا یہ آپ کی مطلوبہ ڈیٹا کی درستگی ہے؟ آپ کے اس سخت اصول نے الٹا سسٹم میں غلط اور فرضی ڈیٹا کی انٹری کا سبب بنا دیا۔ یہ آپریٹر کی ٹریننگ کا مسئلہ ہے، سسٹم کے ڈیزائن کا نہیں۔ سورس مٹیریل میں واضح طور پر یوزر نیم بنانے کا ایک سٹینڈرڈ بتایا گیا ہے، یعنی پہلا حرف اور پھر آخری نام، جیسے جیڈو۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک منظم کاروباری ماحول میں چیزیں پہلے سے طے شدہ ہونی چاہیے۔ آپریٹر کو خود سے اندازہ لگا کر جیڈو لکھ دینا چاہیے تھا۔ اور اگر کمپنی میں جان ڈو اور جین ڈو دونوں موجود ہوں، پھر آپ کا وہ جیڈو کا اصول بھی ٹکرا جائے گا۔
اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سسٹم کو لچکدار ہونا چاہیے. اسے ایک وارننگ دینی چاہیے کہ یوزر نیم موجود نہیں ہے، لیکن اسے کم از کم بنیادی ریکارڈ کو محفوظ کرنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ دفتری کام نہ رکے. خیر، میں مانتی ہوں کہ انسانوں کے کام کرنے کے انداز میں ایک فطری بے ترتیبی ہوتی ہے، لیکن اسی لیے تو ہم سسٹم کے دیگر فیچرز استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ بے ترتیبی کم ہو سکے. آئیے خودکار فارمیٹنگ اور ڈیفالٹ ویلیوز کی طرف آتے ہیں. ہاں، ڈیفالٹ ویلیوز پر بات کرنا اہم ہے کیونکہ یہ بھی ایک دو دھاری تلوار ہے. سورس میٹیریل میں اس کی بہت شاندار مثالیں موجود ہیں، جیسے کرنسی فارمیٹنگ، جہاں صارف صرف 60 یا 20 لکھتا ہے اور سسٹم خود بخود اس کے ساتھ ڈالر کا نشان اور اشاریہ لگا دیتا ہے. اس کے علاوہ ہائپر لنک فیلڈ کی مثال بھی ہے، جہاں یوٹیوب چینل کا لنک ڈالا گیا اور وہ براہ راست کلک کے قابل بن گیا. اور پھر تاریخ پیدائش کے لیے ڈیٹ فنکشن کا استعمال کرنا، جس سے آج کی تاریخ خود بخود آ جاتی ہے. یہ تمام فیچرز نہ صرف کام کو تیز کرتے ہیں بلکہ صارف کو غلطیاں کرنے سے بھی بچاتے ہیں. میں کرنسی فارمیٹنگ کے حق میں ہوں. وہ واقعی ایک زبردست سہولت ہے جو وقت بچاتی ہے، لیکن جب آپ ڈیٹ فنکشن کی بات کرتی ہیں تو یہیں سے میرا اختلاف دوبارہ ابھرتا ہے. جب سسٹم خود سے مفروضے قائم کرنے لگتا ہے تو انحراف یعنی ایج کیسز کی صورت میں یہ شدید درد سر بن سکتا ہے. سسٹم مفروضے قائم نہیں کر رہا، وہ صرف وہ کر رہا ہے جو ہم نے اسے ڈیزائن ویو میں بتایا ہے. لیکن اس کے نتائج پر غور کریں. آپ نے تاریخ پیدائش کے خانے میں ڈیٹ کا ڈیفالٹ فنکشن لگا دیا جو آج کی تاریخ ڈال دیتا ہے. اب وہی جان ڈو کا ریکارڈ دوبارہ تصور کریں. آپریٹر تیزی سے کام کر رہا ہے اور وہ تاریخ پیدائش کا خانہ خالی چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے. سسٹم اسے روکے گا نہیں، بلکہ وہ خاموشی سے اس ملازم کی تاریخ پیدائش میں آج کی تاریخ محفوظ کر لے گا. تو اس سے ڈیٹا انٹری تو تیز ہو گئی نا؟ جی، تیز تو ہو گئی، لیکن اب آپ کے پاس ایک ایسا ملازم ہے جو $20 فی گھنٹہ کما رہا ہے، لیکن ریکارڈ کے مطابق اس کی عمر 0 دن ہے. وہ آج ہی پیدا ہوا ہے. یہ ایک خاموش غلطی ہے جسے سائلنٹ ایرر کہتے ہیں، جو کہ آپ کی اس سخت پابندی والے ایرر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کم از کم جب سسٹم نے یوزر نیم پر ایرر دیا تھا تو وہ چیخ کر بتا رہا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے. یہاں تو سسٹم نے غلط مفروضہ قائم کر لیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا. دیانتداری سے بات کی جائے تو تاریخ پیدائش کے لیے آج کی تاریخ کا ڈیفالٹ شاید سب سے بہترین انتخاب نہ ہو، اور سورس میٹیریل میں بھی اسے ایک تکنیکی مثال کے طور پر استعمال کیا گیا. بعد میں انہوں نے ایک مخصوص تاریخ بھی ڈال کر دکھائی، لیکن آپ ڈیفالٹ ویلیوز کے بنیادی مقصد کو نظر انداز کر رہے ہیں. اس کا اصل مقصد بار بار دہرائے جانے والے ڈیٹا میں وقت بچانا ہے. مثال کے طور پر، اگر آپ کی کمپنی ایریزونا میں ہے اور 90% ملازمین وہیں سے تعلق رکھتے ہیں تو اسٹیٹ کے خانے میں ڈیفالٹ AZ دینا کام کو حیرت انگیز طور پر تیز کر دیتا ہے. میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ ڈیفالٹ ویلیوز کارآمد ہو سکتی ہیں. میری بحث کا محور یہ ہے کہ جب ہم ان فیچرز کو حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اور سسٹم کو حد سے زیادہ سخت بنا دیتے ہیں تو ہم صارف کو ایک روبوٹ سمجھنے لگتے ہیں. اور یہیں سے ہم یوزر انٹرفیس کے ان دو مختلف فلسفوں کی طرف آتے ہیں جن کا ذکر سورس میٹیریل میں بار بار کیا گیا ہے: ڈیٹا شیٹ ویو اور ڈیزائن ویو. بالکل، اور سورس مٹیریل میں ان دونوں ویوز کے درمیان نیویگیٹ کرنے کا طریقہ بھی بڑی تفصیل سے بتایا گیا، چاہے وہ اوپر ہوم یا ڈیزائن ٹیب کے ذریعے ہو یا ٹیبل پر رائٹ کلک کر کے. یہ دونوں واقعی دو مختلف فلسفے ہیں، اور میرا ماننا ہے کہ ڈیزائن ویو ہی وہ اصل جگہ ہے جہاں ڈیٹا بیس کی روح بستی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ڈیزائن ویو آپ جیسے اسٹرکچر پسند لوگوں کا پسندیدہ میدان ہے جہاں اصول اور پابندیاں طے کی جاتی ہیں، لیکن ڈیٹا شیٹ ویو وہ جگہ ہے جہاں اصل زندگی گزرتی ہے، جہاں ایک عام انسان ڈیٹا داخل کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ممکن ہی نہیں، یا کم از کم ایک محفوظ انداز میں ممکن نہیں. ڈیزائن ویو محض ایک اصول بنانے کی جگہ نہیں ہے، یہ پورے ڈیٹا بیس کا آرکیٹیکچرل بلو پرنٹ ہے. جس طرح ایک عمارت کو بغیر کسی ٹھوس نقشے کے کھڑا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ڈیٹا شیٹ ویو میں داخل کیا جانے والا ڈیٹا اگر ڈیزائن ویو کی شرائط پر پورا نہیں اترتا تو وہ ریت کے قلعے کی طرح ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں نقشے یا بلو پرنٹ کی ضرورت نہیں ہے. میری تشویش اس بات پر ہے کہ وہ نقشہ کتنا سخت ہے اور اس میں کام کرنے والے انسان کی کتنی گنجائش رکھی گئی ہے.
لیکن وہ گنجائش اتنی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ دیوار ہی گر جائے۔ جب سورس مٹیریل میں یہ سکھایا گیا کہ کس طرح ان پٹ ماسک لگانا ہے تو یہ دراصل ڈیٹا شیٹ ویو میں کام کرنے والے صارف کی رہنمائی اور مدد کے لیے ہی تھا، تاکہ وہ غیر ارادی طور پر غلط ڈیٹا داخل نہ کرے۔ ان پٹ ماسک صارف کو سوچنے کی زحمت سے بچاتا ہے۔ اسی طرح جب میزبان نے پاسورڈ ڈالا اور اسے ایک مشکل پاسورڈ قرار دیا تو وہ سیکیورٹی فیچرز کی اہمیت کو ہی اجاگر کر رہے تھے۔ وہ پاسورڈ والی مثال بہت دلچسپ ہے، کیونکہ جب انہوں نے اپنا پاسورڈ ڈالا اور اپنی فی گھنٹہ اجرت $60 مقرر کی تو وہ ایک روانی والا عمل تھا۔ اس وقت انہیں کوئی ایرر نہیں آیا، کام فلو میں ہو رہا تھا۔ لیکن جب اسی روانی کو جین ڈو کے ریکارڈ پر بریک لگ گئی کیونکہ یوزر نیم کا خانہ خالی تھا تو وہ کھڑکی بند ہو گئی۔ ایکسیس کا وہ رویہ ایک مددگار ٹول کا نہیں بلکہ ایک سخت پولیس والے کا تھا۔ سسٹم کو کم سے کم ایک وارننگ دے کر صارف کو عارضی طور پر آگے بڑھنے کی اجازت دینی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ وہ کام کو مکمل طور پر مفلوج کر دے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ایک وارننگ شاید صارف کے لیے عارضی طور پر خوشگوار ہو، لیکن طویل مدتی ڈیٹا مینجمنٹ میں عارضی چیزیں اکثر مستقل خرابیاں بن جاتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بار جو ڈیٹا نامکمل حالت میں محفوظ ہو جائے اسے دوبارہ ڈھونڈ کر ٹھیک کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ ڈیٹا کو ایک خاص معیار پر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹرفیس کی سطح پر ہی اس معیار کو نافذ کرنا ہوگا۔ جب آپ ڈیزائن ویو میں محنت کرتے ہیں تو آپ مستقبل کی لاتعداد سردردیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اور میرا نقطۂ نظر اس کے بالکل برعکس ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ سسٹم کو انسان کے لیے کام کرنا چاہیے، انسان کو سسٹم کے لیے نہیں۔ لچک ایک جدید ڈیٹا بیس کی پہچان ہونی چاہیے۔ ہم جتنا زیادہ سختی کریں گے اتنے ہی زیادہ لوگ سسٹم کو دھوکہ دینے کے طریقے ڈھونڈیں گے، جیسے وہ فرضی یوزر نیم ڈالنے والی مثال تھی۔ تو آج کی اس تفصیلی بحث کو سمیٹتے ہوئے اگر میں اپنے دلائل کا خلاصہ پیش کروں تو میرا موقف اب بھی اپنی جگہ قائم ہے کہ مائکروسافٹ ایکسیس یا کسی بھی بہترین ڈیٹا بیس میں احتیاطی پابندیاں اور ایک مضبوط ڈھانچہ طویل مدتی کامیابی کے لیے لازمی ہے۔ ریکوائرڈ فیلڈز، فیلڈ سائزز کی حدود اور ڈیٹا ٹائپس کی سختی کوئی مائکرو مینجمنٹ نہیں ہے، یہ دراصل وہ ستون ہے جن پر ایک قابل اعتماد نظام کھڑا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے سورس مٹیریل سے دیکھا، اگر ہم شروع سے ہی ڈیزائن ویو میں قواعد طے کر لیں تو ہمارا ڈیٹا ہمیشہ معیاری، محفوظ اور قابل استعمال رہتا ہے۔ اور میری طرف سے اس بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ کسی بھی سسٹم کا حتمی مقصد کام کو آسان بنانا اور معلومات کو مؤثر انداز میں سنبھالنا ہوتا ہے۔ سخت اصول کاغذ پر یا ڈیزائن ویو میں تو واقعی بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن عملی دنیا میں جہاں ڈیٹا ہر وقت مکمل یا مثالی حالت میں دستیاب نہیں ہوتا، وہاں یہ قواعد ایک غیر ضروری رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ ایک ایسا سسٹم جو صارف کو غلطیوں سے خبردار کرے، اسے گائیڈ کرے، لیکن اسے کام کی روانی کو جاری رکھنے کی لچک بھی دے، وہی دراصل ایک عملی اور انسان دوست ڈیٹا بیس ڈیزائن ہے۔ ہم دونوں کی اس تفصیلی گفتگو سے ایک بات پر یقیناً ہمارا اتفاق ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیس کا بہترین ڈیزائن وہ ہے جو قواعد کی پابندی اور صارف کی سہولت کے درمیان ایک محتاط اور متوازن راستہ تلاش کرے۔ نہ تو مکمل بے ترتیبی فائدہ مند ہے اور نہ ہی وہ حد سے بڑھی ہوئی سختی جو ایک عام انسان کے لیے کام کو ہی ناممکن بنا دے۔ بالکل، توازن ہی کلید ہے، اور جیسا کہ سورس مٹیریل کے آخر میں اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ تو محض ایک آغاز تھا۔ آگے چل کر ریلیشن شپس بنانے اور مزید پیچیدہ ٹیبلز کے حوالے سے اس موضوع کی گہرائی میں کھوجنے کے لیے ابھی بہت کچھ باقی ہے، جہاں یہ لچک اور سختی کے اصول یقیناً مزید واضح ہو کر سامنے آئیں گے۔ یقیناً یہ ایک وسیع سمندر ہے جس میں ابھی بہت سے غوطے لگانے باقی ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم کسی ایک موقف کو حتمی فاتح قرار نہیں دیں گے۔ اس کے بجائے ہم اپنے سننے والوں کو یہ سوچنے کی دعوت دیتے ہیں کہ جب وہ اپنے مستند ڈیٹا کو سنبھالنے کے لیے کوئی سسٹم ڈیزائن کریں گے تو کیا وہ ایک مضبوط حفاظتی قلعہ بنانے کو ترجیح دیں گے یا ایک ایسا لچکدار نظام جو انسانی رویوں کے ساتھ ڈھل سکے۔ ہمارے ساتھ اس علمی سفر میں شامل ہونے اور ان مختلف زاویوں پر غور کرنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔
آج کے اس جائزے میں ہم مائکروسافٹ ایکسیس 2013 میں ڈیٹا داخل کرنے اور ٹیبل فیلڈز کو ترتیب دینے کے ایک بنیادی ٹیوٹوریل پر بات کر رہے ہیں۔ ٹیوٹوریل کی ساخت ڈیٹا بیس ڈیزائن کے تصورات اور عملی ڈیٹا انٹری کے درمیان بار بار چھلانگ لگاتی ہے، جس سے سیکھنے کا تسلسل بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی جب ہم ایک نئے سیکھنے والے کے زاویے سے اس مواد کو دیکھتے ہیں تو یہ معلومات کی فراہمی کے لحاظ سے بہت غیر خطی یا نان لینئر محسوس ہوتا ہے۔ ہاں، میں بھی جب اس کا جائزہ لے رہی تھی تو یہ بے ترتیبی بہت واضح تھی۔ مطلب پہلے اسکرپٹ میں اسٹیٹ اور تاریخ پیدائش کے فیلڈ سائز اور ڈیٹا ٹائپ کو تبدیل کرنے پر بات ہوتی ہے جو کہ ڈیزائن کا حصہ ہے، پھر اچانک بغیر کسی منطق کے یوزر نیم بنانے پر بحث شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ویوز تبدیل کرنے کے مختلف طریقے بتائے جانے لگتے ہیں جو ناظرین کو مزید الجھا دیتے ہیں۔ بالکل، اور پھر سب سے بڑا مسئلہ تب آتا ہے جب بغیر کسی تسلسل کے عملی ڈیٹا انٹری شروع کر دی جاتی ہے، جہاں یوزر نیم نہ ہونے کی وجہ سے ایک ایرر کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ بار بار مختلف مراحل کے درمیان منتقلی ناظرین کو شدید ذہنی الجھن میں ڈال دیتی ہے۔ دیکھیں، جب آپ مائکروسافٹ ایکسیس جیسا نیا سافٹ ویئر سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ ایک مینٹل ماڈل بنا رہا ہوتا ہے۔ ایکسیس ایکسل کی طرح نہیں ہے کہ بس سیلز میں ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔ اس میں ایک بیک اینڈ ڈھانچہ ہے جسے ہم ڈیزائن ویو کہتے ہیں، اور ایک فرنٹ اینڈ ہے جہاں ڈیٹا نظر آتا ہے، یعنی ڈیٹا شیٹ ویو۔ 100% درست۔ اور اس مواد میں سب سے بڑی خامی یہی ہے کہ یہ دونوں بالکل مختلف دنیایں آپس میں گڈمٹ کر دی گئی ہیں۔ ناظرین یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ آیا وہ ابھی ٹیبل کا ڈھانچہ بنا رہے ہیں یا اس میں ڈیٹا داخل کرنے کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو اس کا بہترین حل اور بہتری کی تجویز یہ ہے کہ ڈیزائن اور کانفیگریشن کے مرحلے کو مکمل طور پر ڈیٹا انٹری اور ٹیسٹنگ کے مرحلے سے الگ کیا جائے۔ اس سے معلومات ایک منطقی ترتیب میں ناظرین تک پہنچیں گی۔ ہاں، اس کو عملی طور پر لاگو کرنے کے لیے اسکرپٹ کو اس طرح ترتیب دیا جا سکتا ہے کہ پہلے تمام ڈیزائن ویو کے کام ایک ساتھ مکمل کیے جائیں۔ بالکل، جیسے پہلے اسٹیٹ فیلڈ کو 2 حروف تک محدود کرنا دکھائیں اور پھر اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے اگلی فیلڈ پر جائیں، اور عمر کو تاریخ پیدائش میں تبدیل کرنے کے اصول سمجھائیں اور ڈیفالٹ ویلیوز سیٹ کریں۔ اس کے بعد یوزر نیم فیلڈ کو 20 حروف تک محدود کرنے اور اسے لازمی قرار دینے کی کنفیگریشن مکمل کریں۔ یہ بہت شاندار اپروچ ہے، کیونکہ جب یہ سب ایک ہی فلو میں ہو جائے گا تو پھر پیش کردہ واضح طور پر اعلان کر سکتا ہے کہ اب ہم ڈیٹا شیٹ ویو میں جا کر اسے ٹیسٹ کریں گے۔ یہی وہ ٹرانزیشن ہے جس کی اس مواد میں شدید کمی تھی۔ آپ سٹیو اور جین کا ڈیٹا داخل کر کے دکھا سکتے ہیں کہ کس طرح ڈیزائن ویو میں طے کیے گئے اصول ڈیٹا شیٹ ویو میں عملی طور پر کام کرتے ہیں۔ اور وہ جو ایرر والی بات ہم کر رہے تھے وہ یہاں ایک بہترین سیکھنے کا موقع بن سکتی ہے۔ جب آپ جین کا ڈیٹا ڈالتے ہوئے جان بوجھ کر یوزر نیم خالی چھوڑیں گے اور ایکسیس وہ ایرر دے گا کہ یہ فیلڈ خالی نہیں چھوڑی جا سکتی، تو ناظر کے دماغ میں فوراً کلک ہوگا۔ بالکل، وہ اسے پچھلے سٹیپ سے جوڑ لے گا کہ یہ وہ ریکوائرڈ پراپرٹی ہے جو ہم نے ڈیزائن ویو میں سیٹ کی تھی۔ اس طرح وہ ایرر کنفیوژن پیدا کرنے کے بجائے ایک زبردست لرننگ مومنٹ بن جائے گا۔ اچھا، اب اگر ہم اس مواد کی ساخت سے تھوڑا آگے بڑھیں تو ایک اور بہت اہم پہلو سامنے آتا ہے۔ بنیادی ڈیٹا انٹری کے اسباق کے دوران جدید اسکرپٹنگ کے تصورات کو متعارف کروانا مبتدی ناظرین کے لیے غیر ضروری ذہنی دباؤ اور خلفشار پیدا کرتا ہے۔ میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اکثر ان ماہرین کے ساتھ پیش آتا ہے جو اپنے سبجیکٹ میں بہت زیادہ ڈوبے ہوتے ہیں۔ اسے ہم مہارت کا نشہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دلچسپ ہے، اس لیے سننے والے کو بھی اس میں مزہ آئے گا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ اس مواد میں واضح خامی یہ ہے کہ یوزر نیم فیلڈ پر بات کرتے ہوئے پیش کنندہ اچانک ایک انتہائی طویل اور غیر متعلقہ بحث میں الجھ جاتا ہے جس میں VBA اسکرپٹس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ ونڈوز لاگ ان تفصیلات حاصل کرنے اور کمپیوٹر کا نام جاننے کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ مخصوص پرنٹرز پر مخصوص رپورٹس بھیجنے تک چلی جاتی ہے۔ آپ ذرا اس شخص کا تصور کریں جس نے آج زندگی میں پہلی بار مائکروسافٹ ایکسیس کھولا ہے۔ وہ بیچارہ تو وہیں ڈر کر سافٹ ویئر بند کر دے گا کہ یہ تو میرے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اسے لگے گا کہ شاید یہاں ڈیٹا انٹری کرنے کے لیے بھی مجھے پہلے پروگرامنگ سیکھنی پڑے گی۔ ایک ایسے ٹیوٹوریل میں جس کا واحد مقصد ناظرین کو ٹیبل میں ابتدائی ڈیٹا داخل کرنا سکھانا ہے، یہ اعلیٰ درجے کی تکنیکی تفصیلات ناظرین کی توجہ اصل اور بنیادی موضوع سے مکمل طور پر ہٹا دیتی ہیں۔
اس لیے میری تجویز یہ ہے کہ جدید VBA اور نیٹ ورکنگ اسکرپٹس کی اس طویل بحث کو مکمل طور پر حذف کر دیا جائے اور اس کی جگہ اس بات پر توجہ مرکوز کی جائے کہ ڈیٹا انٹری کے مرحلے میں یوزر نیم کے معیار کو کیوں برقرار رکھا جانا چاہیے۔ یہ تجویز مواد کو بہت زیادہ فوکس بنا دے گی۔ آپ کا ہدف بالکل واضح ہونا چاہیے، یعنی ایک نئے یوزر کو بنیادی ڈیٹا انٹری سکھانا۔ تو اس کی ایک ٹھوس مثال یہ ہو سکتی ہے کہ پرنٹر راؤٹنگ اور نیٹ ورک لاگ ان کی پیچیدہ بات کرنے کے بجائے اس حصے کو محدود کر کے صرف یہ کہا جائے کہ یوزر نیمز کو ایک مخصوص انداز میں محفوظ کرنے سے مستقبل میں ہزاروں ریکارڈز میں سے ڈیٹا تلاش کرنے اور ترتیب دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ اور جیسے ہم پہلا حرف اور آخری نام محفوظ کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ایک بگنر کو فوراً سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہ سیدھا ڈیٹا انٹری کی تنظیم سے جڑی ہوئی عملی بات ہے۔ اگر پیش کرنے والا کا واقعی یہ مقصد ہے کہ وہ ناظرین کا شوق بڑھائے تو محض ایک سادہ جملے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مستقبل کے جدید اسباق میں ہم لاگ ان کے عمل کو خودکار بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، لیکن فی الحال ہماری توجہ صرف درست طریقے سے ڈیٹا داخل کرنے پر رہے گی۔ دیکھیں، اس ایک سمارٹ جملے نے دونوں کام کر دیے۔ اس نے ناظرین کا تجسس بھی جگا دیا کہ آگے کچھ زبردست آنے والا ہے، اور انہیں یہ تسلی بھی دے دی کہ آج کے سبق میں انہیں کسی پیچیدہ کوڈنگ کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ سیکھنے والا خود کو محفوظ اور پر اعتماد محسوس کرے۔ اب تک ہم نے اسٹرکچر کی بے ترتیبی اور غیر ضروری پیچیدگیوں پر بات کی، لیکن ایک تیسرا عنصر بھی ہے جو اس مواد پر بہت اثر انداز ہو رہا ہے۔ مواد میں موجود انتہائی غیر رسمی لہجہ اور بار بار کیے جانے والے ذاتی نوعیت کے مذاق تدریسی اہمیت کو کم کرتے ہیں اور بنیادی ٹیکنیکل مراحل سے دھیان ہٹاتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ ٹیوٹوریل کا بورنگ یا خشک ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہلکا پھلکا انداز سیکھنے کے عمل کو دلچسپ بناتا ہے، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب وہ مزہ آپ کے تدریسی مقصد کے راستے میں آنے لگے۔ اور اس ٹیوٹوریل کے دوران غیر ضروری اور طویل مزہ شامل کیا گیا ہے۔ پاس ورڈ کی خیالی سیکیورٹی پر تنزیہ تبصرے کیے گئے ہیں۔ پھر ایک جگہ تنخواہ کی فیلڈ آتی ہے تو خود کو $60 فی گھنٹہ اور ملازمہ کو $20 فی گھنٹہ کی خیالی تنخواہ دینے کے لطیفے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے ہی یوٹیوب چینل کی پروفائل پکچر پر تبصرے کر کے اسکرین پر موجود ایکسیس انٹرفیس کے بنیادی افعال کو مکمل طور پر پس پوش ڈال دیا گیا ہے۔ یہ انداز ایک سنجیدہ سیکھنے والے قاری کی توجہ بری طرح بھٹکاتا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل مسئلہ بھی ہے۔ جب آپ اسکرین پر ایکسیس کا انٹرفیس دکھا رہے ہیں اور آپ کا ماؤس مختلف مینیوز پر جا رہا ہے، لیکن آپ کی آواز کوئی پرسنل کہانی سنا رہی ہے، تو ناظرین کا دماغ الجھ جاتا ہے۔ بالکل، اسے سپلٹ اٹینشن ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ناظرین کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ اسکرین پر کلک ہونے والے بٹن کو دیکھیں یا اس $60 والے لطیفے پر فوکس کریں۔ جب دماغ کو ایک ہی وقت میں دو غیر متعلقہ چیزیں پروسیس کرنی پڑیں تو سیکھنے کا عمل رک جاتا ہے۔ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب لطیفہ ختم ہوتا ہے تو ناظرین کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کوئی اہم سٹیپ مس کر گئے ہیں اور انہیں ویڈیو ریوائنڈ کرنی پڑتی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تجویز یہ ہے کہ بیانیے کو زیادہ پیشہ ورانہ، مرکوز اور تدریسی انداز میں ڈھالا جائے تاکہ سافٹ ویئر کے افعال پر پوری توجہ برقرار رہے، البتہ لہجے کو دوستانہ اور حوصلہ افزا ضرور رکھا جائے۔ یعنی آپ کی اسکرین پر جو ایکشن ہو رہا ہے، آپ کے الفاظ بالکل اسی ایکشن کی عکاسی کرنے چاہیے۔ آپ کو کسی روبوٹ کی طرح بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن گفتگو کو ٹاپک کے اندر رہنا چاہیے۔ اگر ہم اسے ٹھوس مثالوں سے سمجھیں تو تنخواہ کے حوالے سے $60 والے لطیفے کے بجائے سیدھا اور واضح طور پر سافٹ ویئر کے رویے کی نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ مثلاً پیش کنندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں غور کریں کہ جب میں 60 درج کرتا ہوں تو مائکروسافٹ ایکسیس خود بخود اس کے $60 کا نشان لگا کر اسے کرنسی کی شکل دے دیتا ہے، کیونکہ ہم نے ڈیزائن ویو میں اس فیلڈ کی پراپرٹی کرنسی سیٹ کی تھی۔ اب دیکھیں یہ جملہ کتنا دوستانہ اور کانورسیشنل ہے، لیکن یہ ناظر کی توجہ بھٹکانے کے بجائے اسے فوراً اس بات سے جوڑ رہا ہے جو اس نے چند منٹ پہلے سیکھی تھی۔ بالکل اسی طرح ہائپر لنک دکھاتے وقت اپنے ہی پیج کا مذاق اڑانے کے بجائے سافٹ ویئر کے ایکشن پر فوکس کیا جانا چاہیے۔ پیش کنندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس ہائپر لنک فیلڈ پر کلک کرنے سے ایکسیس براہ راست آپ کے ڈیفالٹ براؤزر میں وہ متعلقہ ویب سائٹ کھول دے گا جو کہ بیرونی لنکس کو جوڑنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں سے آپ کا مواد ایک عام سی کیجول ویڈیو سے نکل کر ایک ہائی کوالٹی پروفیشنل ٹریننگ مٹیریل میں تبدیل ہو جائے گا۔ جو چیزیں ایک ایکسپرٹ کو بورنگ لگتی ہیں وہ ایک بگنر
بگنر کے لیے بالکل نئی اور اہم ہوتی ہیں، اس لیے ہمیشہ سیکھنے والے کے زاویے سے سوچنا چاہیے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کا اگر ہم خلاصہ کریں تو ہم نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ معلومات کو منطقی مراحل میں تقسیم کرنا کتنا ضروری ہے۔ ڈیزائن کے مرحلے کو ڈیٹا انٹری سے بالکل الگ رکھا جائے، اور اسی طرح غیر متعلقہ اور جدید تصورات جیسے کہ VBA اسکرپٹس اور پرنٹر روٹنگ کی باتوں سے مکمل گریز کیا جائے تاکہ سیکھنے والا اپنے بنیادی ہدف پر مرکوز رہے۔ اور آخر میں لہجے کو غیر رسمی اور ذاتی مذاق کے بجائے سافٹ ویئر کے افعال پر مرکوز رکھنے سے اس ٹیوٹوریل کا اثر اور افادیت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ ہم سننے والے کو بھرپور دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان تجاویز کو لاگو کرنے کے بعد اپنا بہتر کیا ہوا مواد مزید جائزے اور رہنمائی کے لیے ہمیں دوبارہ ضرور بھیجیں۔ ہمیں آپ کے کام کو دوبارہ دیکھ کر بہت خوشی ہوگی۔